अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब। मुल्की सूरत हाल पे काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ आपके सामने इनकी रहती हैं। आज की जो सूरत हाल है इस पे बात करेंगे। एक तो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और हुकूमत चाह रही है कि किसी ना किसी तरह, चूंकि हुकूमत के पास ना तो अक्सरियत है ना मैंडेट है, ये भानमती का कुंबा है, तो वो चाहती है किसी ना किसी तरह अपनी बरकरार रहने के लिए मुख्तलिफ तरामीम करती रहे। तो ये जो तरामीम की जा रही हैं जिसके ऊपर डॉक्टर साहब की काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ आपके सामने रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए या तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें वापस लेने के लिए कोई ऐसी तरामीम ले आई जाएंगी कि तहरीक इंसाफ को साइडलाइन किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मजीद सितारों की सूरत हाल है वो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। दूसरा, मुल्क में इस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा बलोचिस्तान का वाक़या देखें, वो की सूरत हाल है, उस पर भी हम देखेंगे कि जो सितारे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, जो मुल्क की सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, इंट्रो आपने देख लिया, आपने भी पेशन गोइयाँ की हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि जो मुल्क की सूरत हाल है, बलोचिस्तान का वाक़या हुआ, कच्चे के इलाके में जो वाक़या हुआ, मुल्क में इस वक्त शोहदा की तादाद बढ़ रही है, लोगों का बिला वजह बेकसूर कत्ल हो रहा है, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और सितारे इसको क्या देखें? देखिए, मैंने ये ना पहले अर्ज किया था कि सितारे नहस होने लगे हैं। आज 23 अगस्त है, इंतहा दर्जे के सितारे नहस है। आप ये देखिए कि ये जो सितारे आपस में गड़बड़ हुए, 7 सितारे आज नेगेटिव हैं, 7 सितारे। आप ये देखिए, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेगुनाह लोग कत्ल हो रहे हैं, उनको है कि हमारी कुर्सी और हमारा पैसा बचे। बचना नहीं है, ना कुर्सी बचनी है, ना इंशाल्लाह इनके पैसा बचना है, अल्लाह के हुक्म से। आने वाला वक्त जो है वो इनको सख्त सबक लाने की सिमत में है, क्योंकि मरीख जायचे में नहस अपना हबूत के खाने में जाएगा और फिर वहीं रहेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। लिहाजा इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वो जो हुकूमत समझती है कि सब चीज़ें हमारी मुट्ठी में हैं, तो मुट्ठी इनकी खुल चुकी है और सब चीज़ें जा चुकी हैं। ये जो सूरत हाल है कि आप सितारों का नहस का बता रहे हैं और मुल्क की जो सूरत हाल है, ये सितारे पॉजिटिव की तरफ कब जाएंगे? कोई बेहतरी की है आगे चांस? नहीं जी, अभी तो ये जो नेगेटिव, शदीद तरीन नेगेटिव सूरत हाल है, 7 सितारे नेगेटिव हैं इसमें। अब होगा ये कि कई लोगों को सजा मिलेगी, कई लोगों के जायचे में। हमारे पास कोई पूरे पाकिस्तान के लोगों के जायचे तो नहीं, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन हमारा एक अंदाजा है कि देखिए बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने गुनाह कोई नहीं किया, उनका बेचारा को गोली मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। अब यहाँ जो सूरत हाल है, असल में मरीख जो है ये अभी और वीक होगा। जब ये वीक होगा, ये ना समझिएगा कि सिर्फ अवाम वीक होंगे, बल्कि ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके ऊपर भी मैं समझूँ बहुत सख्त ऑपरेशन होगा। जो मौजूदा सूरत हाल में जो लोग मुल्क को देखने की बजाय सिर्फ सुबह दोपहर शाम एक तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई है, हमारा इक़्तिदार, हमारा इक़्तिदार, हमारा इक़्तिदार, और जो महल्लाती टोला है, जो बेचारे काउंसलर नहीं मान सकते, घर से डर के मारे बाहर नहीं निकलते, वो तकरीरें और करते नजर आ रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल नेगेटिव है जनाब। हर बंदे को उसकी जो सूरत हाल नेगेटिव होगी वो उसके सामने आएगी। नाजरीन, ये जो सूरत हाल है जिस पे हमने अभी बात की है, इसको जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हुकूमत के वज़रा को, वज़ीर आज़म को, हुकूमती तमाम ओहदेदारों को चाहिए था कि वो कच्चे के इलाके में होते, वो बलोचिस्तान के ऐसे इलाकों में होते जहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल के लिए इक़दाम किए जा रहे होते। लेकिन ये सारा टोला इस वक्त पार्लियामेंट में आज इजलास बुला के कोशिश कर रहा है कि तरामीम करे। हुकूमत अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रही है, मुल्क में अमन अमान के लिए, मुल्क को आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा इक़दाम होते दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें जो पीडीएम का टोला और हुकूमत चाह रही है कि तरामीम हो जाए, जिससे एक तो रुख है काजी फाज़ी ईसा साहब की एक्सटेंशन, दूसरा मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की हैं, अगर ये हुकूमत को नहीं मिलती तो 2/3 अक्सरियत नहीं रहती हुकूमत के पास। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जी तरामीम करके 2/3 भी ले ले, मखसूस नशिस्तें भी ले ले, एक्सटेंशन भी ले ले। इसमें सितारों का क्या हवाला है? मैंने पहले अर्ज किया था कि सितारे नहस हैं और ये कमजोर 3 असम्बली मार्ज वजूद में आई है। ये तो वही हाल है कि जो कसाई है सारा दिन गोश्त मतलब जो है काट के लोगों को देता है, आप उसे कहें चल भी ऑपरेशन थिएटर और जाके ऑपरेशन कर, तेरा बड़ा तजर्बा है, ठीक है ना जी। इनका वो सूरत हाल है, ना इन बेचारों से कुछ होना है, ना कोई आगे। सितारे नेगेटिव हैं, ये क्या करेंगे? ये अपना इक़्तिदार भी नहीं बचा सकते। मतलब ये जुल्म नहीं, इंतहा नहीं है, बेहिसी की इंतहा है कि यही सितारे इसी तरह नहस होते हैं। जब नहस होते हैं ना जी, तो बंदे की मत मारी जाती है। तो ये इनकी मत मारी हुई है, बजाय ये सियासतदान रहे नहीं है।
یہ سیاستدان رہے نہیں ہیں، ان کو ہر چیز ان کی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ عدنان صاحب، جب میں نے عرض کیا تھا کہ جو میں ستارے پڑھ رہا ہوں وہ جو ستارے آگے جا رہے ہیں جس میں نے بڑے متعدد پریڈکشنز کی اور میں نے کہا عدلیہ اسٹرانگ ہو جائے گی، آپ بلیو کیجئے لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، یہ عدلیہ، میں نے کہا یہی ہوگی۔ وہ چپ ہو گئے بیچارے، مجھے کیا کہہ سکتے تھے، میں نے بھی ان کی کیا بات ماننی تھی، تو چپ ہو گئے۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ عدلیہ کھڑی ہوگی، ججز کھڑے ہو گئے۔ اور میں یہاں آج ایک پریڈکشن اور کیے دیتا ہوں، جو مقام اس وقت ذائچے میں مشتری کا ہے یہ اپنے بادشاہت کے خانے میں جا رہا ہے۔ عوام پس رہی ہے، عوام رگڑ رہی ہے، کیونکہ عوام کا نمائندہ ستارہ مریخ بہت کمزور ہوتا ہے۔ عوام کو بھی رگڑا لگ رہا ہے، عوام کو بھی آئین اور قانون کا پتہ چل رہا ہے کہ اس ملک میں آئین قانون نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پس رہے ہیں، لیگلی ہم پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا ان کا جو انہوں نے نظام بنایا 10 سال کے لیے، وہ لائے جی ان کو پیسے دو، جی بجلی نہ بھی بنائیں تبھی دو، تو سیارگان ان کو جو نیپچون ہے وہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے، ہمیشہ دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اس کے سامنے زورا آ گیا ہے، مریخ کی بھی نیس نظر ہے، تو یہ ایک لاوا پھٹنے لگا ہے جو ان کے کارنامے ایسے سامنے لا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے، یہ کیا کریں گے؟ یہ نہ آئین چینج کر سکتے ہیں، نہ یہ بھاگ سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک لاوا پھٹنے والا ہے جو ان کے لیے بہت مشکلات لائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے اگلے سوال پہ جانے سے پہلے، چونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو مثال دے رہے تھے تو میں ان کی اجازت سے مثال دینے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ باندر کے ہاتھ میں اگر ماچس کی تیلی دے دے تو اس نے آگ ہی لگانی ہے، تو یہ وہ صورتحال ہے جو حکومت سپرد کر دی گئی ہے پاکستان کی، اتنا بڑا پاکستان اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان دے دیا گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو ترمیم کر کے ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی آج جو اب ترمیم حکومت پریورٹی پہ کرنے جا رہی ہے، ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر لیتے ہیں، اس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے تقرر کس طرح ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، ہائی کورٹ کی جو ججز کی تعداد کے بعد جو دائرہ کار ہے وہ اختیارات ہیں وہ محدود کر دیے جائیں، یعنی ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ کوشش یہ ہے، چونکہ جب آپ نے کہا کہ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی، عدلیہ اسٹرانگ ہوئی، ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز نے خط لکھ دیا، انہوں نے دبنگ فیصلے دیے، پھر سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ قاضی فاضل صاحب تنہا اکیلے کارنر میں لگ گئے اور ان کے ساتھ والے ججز نے مخصوص نشستوں کو اور بڑے بڑے فیصلے دیے، اور اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان ججز کے اس عدلیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ ان سے کچھ بھی نہیں ہونا جی، ستارے ہیں نیگیٹو، یہ اپنے زوال کا اعلان کر رہے ہیں، یہ جو کوشش کر رہے ہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسمبلی معرض وجود میں آتی تگڑے ٹائم میں، ہم کہتے ہیں ہاں یار ہو سکتا ہے یہ کر لیں، لیکن اسمبلی کا جو پہلا اجلاس تھا وہی ایک نحس ترین دن میں تھا، تو لہٰذا ان سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ کیا کہتے ہیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو ستارے بتا رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، صورتحال ان کے اگینسٹ ہے، سارے ستارے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ کر لیں گے، میرے خیال میں یہ صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے کہ لالچ کتنا ان کے اندر ہے، بغض کتنا ہے۔ عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ صورتحال کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم عمران خان کے ذائچے کی طرف بھی جائیں گے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان کی جو گفتگو سامنے آتی ہے، ان دنوں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ خود یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو ان کو پھر بھی خطرہ ہے اور جیل میں وہ محفوظ ہیں۔ تو عمران خان کی چونکہ جیل میں رہ کے تو انہوں نے سسٹم کو شکست دی ہے، جیل میں رہ کے تو ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے، ان لوگوں کے چہرے اب عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں، اسی وجہ سے اب پاگلوں کی طرح یہ ترامیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ستارے نیس میں ہیں اور یہ جو ترامیم ہے یہ حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جتنے بھی جو ماہر قانون ہیں، جو قانون کو پڑھتے دیکھتے سنتے ہیں، ان سے بھی ہم نے جتنے بھی باتیں کی، ان سے اس پہ رائے لی، تو تمام لوگ اس بات پر متفق ہے کہ حکومت جتنی مرضی ترامیم کر لے، 2/3 اکثریت کے بغیر سپریم کورٹ کے نہ اختیارات کو محدود کیا جا سکتا ہے، نہ قاضی فاضل صاحب کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، نہ ججز کا تقرر ہو سکتا ہے۔ اور اگر پارلیمنٹ اس طرح کا کوئی قانون پاس کر بھی دیتی ہے تو جب وہ عدلیہ میں آئے گا، جب عدالتوں میں آئے گا تو وہ منٹوں میں اڑ جائے گا۔ تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ حکومت چونکہ بھاگی پھر رہی ہے، پچھلے دن عمران خان نے جو بیان دیا کہ جلسہ کینسل کرنے کے لیے، اور پھر علی امین گنڈا پور نے ابھی بیان دیا، انہوں نے کہا جی ہماری منتیں کی گئی اور منتیں بڑوں نے کی،
کہ آپ جلسہ کینسل کر دیں اور 8 تاریخ کا جلسہ کامیاب اور بڑا جلسہ ہوگا, اور اس میں جو 4 تاریخ ڈاکٹر صاحب کی ڈیڈ لائن ہے کہ ملک میں 4 تاریخ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی, تو اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس پہ ستاروں کے مطابق آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں سیارگان اس منظر نامے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, جب یہ حکومت یہ سب کچھ کر لے گی اور بعد میں ایکسپوز ہو رہی ہوگی تب کیا ہو رہا ہوگا اس ساری سچویشن میں؟ دیکھیے یہ حکومت تو جو مرضی کر لے, ان سے ہونا کچھ بھی نہیں. خان صاحب کی میں نے عرض کیا کہ زائچہ پیدائش کے ستارے تک نہیں, وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے ہر آپ دیکھیے ایک قیدی کی منتیں کرنے کے لیے, ویسے تو روٹین میں اس جیل کے پاس سے کسی کو گزرنے نہیں دیتے, 7 بجے بندہ بھیجتے ہیں کہ تیری مہربانی ہے تو یار یہ جلسہ کینسل کر دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کا فیصلہ کبھی ہے, اللہ کا فیصلہ کبھی ہے اور غالب ہے. انہوں نے اچھا کیا جلسہ کینسل کروا دیا, کیونکہ خان صاحب کے 10ویں خانے میں زہرہ عبود کے خانے میں موجود ہے. دیکھیے ہم آسٹرالوجی کی بات. اچھا, میں اگر معذرت سے یہاں تھوڑا انٹرپٹ کروں کہ ابھی آپ نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے پاس سے کبھی گزرنے نہیں دیتے, کبھی 7 بجے جا کے منتیں کرتے ہیں کہ جی آپ جلسہ کینسل کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا مد مقابل ہی کوئی نہیں ہے دور دور تک, تو جو آٹے میں نمک کے برابر لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, تو پھر اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 تو اس پورے سسٹم سے زیادہ مضبوط ہے. میں تو عرض کیا کہ میں نے اتنا طاقتور ذائچہ کسی کا نہیں دیکھا, کسی کا بھی نہیں دیکھا. اور یہ جو پورا سسٹم ہے عمران خان صاحب کے سامنے ہائی جیک ہوا ہوا ہے. اچھا, اگر عمران خان کو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں, یہ یہاں بھی رکھیں تو ابھی ملک تو ان سے نہیں چل رہا نا, ہزاروں خواہشیں ایسی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, بڑی قیمتی بات کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے کہا تھا کہ خواہشات ایک بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی, ضروریات ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ خواہشات کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ ہیں. روٹی یہ بیچارے آدھی روٹی نہیں کھا سکتے, اور آپ نے دیکھا پینٹیں ان کی کھڑے ہوں تو پینٹیں گر جاتی ہیں, پینٹ نہیں اپنی پکڑ سکتے جی. اور یہ ڈمی جو ہے وہ بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ صدر ہے, یہ وزیر اعظم ہے, اور جو وزیر اعظم صاحب بولتے ہیں آپ کے سامنے ہے. تو ملک کی تاریخ کا ناکام ترین بندہ صدر ہے اور ناکام ترین بندہ وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں, چابی کے کھلونے ہیں. بس آپ دیکھیں تو صحیح, اب تو ان کی جو چابی لگتی ہے وہ بھی صورتحال خراب ہوگی. اب چابی نہیں لگے گی, اب ان کی گراریاں گھس گئی. اچھا, آپ کو چاہنے والے جو آپ کو دیکھتے سنتے ہیں وہ عمران خان کے ذائچے سے بڑی الفت رکھتے ہیں. آج سے اب تک پیچھے آپ 2 دن کافی زیادہ مصروف تھے, آپ کو لوگوں نے سنا نہیں دیکھا نہیں. ان 2 دن میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوگی, اور آگے اب تک کی عمران خان کے ذائچے کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. دیکھیں خان صاحب کے ذائچے میں آج کا جو دن ہے نا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, آپ نے انٹرپٹ کی اور وہ بات ہماری. اور دیکھیے اگر جلسہ اس وقت میں ہوتا جب خان صاحب کے ذائچے کے 10ویں خانے میں زہرہ عبود کی صورتحال میں موجود ہوتا تو جلسہ اتنا تگڑا نہ ہوتا. تگڑا ہوگا جناب 4 تاریخ کے بعد. انہوں نے تو خود کہا ہے کہ تگڑا کر کے لاؤ لوگوں کو. وہ ستارے 22 سے اٹھا کے 8 تک لے گئے. اب میں آپ کو ایک اور بات, ہماری کی ہسٹری کی بات آ رہا ہوں. خدا گری کی رحمت کرے, جنرل امید گل صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ان کے گھر پنڈی میں. تو گلانی صاحب وزیر اعظم تھے, نواز شریف صاحب ایک جلوس لے کے آ رہے تھے ججز کی بحالی کے لیے. تو جو راز کی باتیں وہ میں یہاں بیان نہیں کروں گا. بالکل. تو میں جنرل صاحب سے ملنے گیا تو جنرل امید گل کو اللہ خدا گری کی رحمت کرے, آپ کو پتہ مجاہد آدمی بالکل ایسا. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مل آئے ہو ملتانی وزیر اعظم سے. میں کہا جی مل آئے ہوں. کیا کہا؟ میں نے کہا جی وہ تو میں نے آپ کو بتاؤں گا کیا بات ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں کیا بنے گا یہ جو لوگ آ رہے ہیں. میں کہا سر میرا نالج بہت تھوڑا ہے, آپ کا تجربہ میری عمر سے بھی زیادہ ہے, تو آپ تو ذرا بتائیں, آپ ISA کے سربراہ رہے ہیں, آپ کا علم کیا کہتا ہے. اللہ انہیں جنت نصیب فرمایا, بڑے نیک آدمی. تو جنرل صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اگر تو یہ لائے 50,000 لوگ تو اسلام آباد میں انہیں گھسنے نہیں دیا جائے گا. اگر یہ لائے 1 لاکھ بندہ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں کہا جنرل صاحب یہ ہونے لگا ہے, یہ اتنے بنے لائیں گے, ان کی سمجھ سے باہر ہے. آپ دیکھیں ساری باتیں سیٹل ہو گئی. پھر نواز شریف سے شو آف کرنے کے لیے وہاں سے نکلے, اندر کھاتے دونوں ایک تھے, شو آف کرنے کے لیے نکلے. اور جناب ہر بندے کو اصل میں کرسی تک پہنچنا ہوتا ہے,
اور کرسی تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جنرل صاحب کے میں نے جو عرض کیا تھا کہ یہ ججز بحال ہوں گے اس تحریک کے نتیجے میں، ججز بحال ہوئے. اب جو انہوں نے 22 کا جلسہ تھا جس میں خان صاحب، مجھے تھوڑا ان کے ذائچے میں تھوڑی ویکنیس نظر آ رہی. آپ نے کہا بھی تھا کہ ایک 17 تھوڑا سا وہ ہے ویک ہے. اب وہ 17 تو 30 تاریخ کو رات 9 بجے چینج کر جائے گا، اگلے برج میں چلا جائے گا. اور نہ صرف وہ برج چینج کرے گا بلکہ وہ خان صاحب کو طاقت دینا شروع کر دے گا. اور میں نے عرض کیا کہ وہ 4 ستارے ایک لائن میں ہو جائیں گے. اگر یہ 8 کو جلسہ ہوا عدنان صاحب، یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور ان کی طبیعت صاف کر دے گا. اب یہ بیچارے جو لگے ہوئے ہیں کہ آئین کو تروڑ لیں مروڑ لیں کہ جی ہم کیونکہ قابض ہو گئے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس یہی رہنا چاہیے، ہمیں بلکہ لکھ کے دیا جائے کہ ہماری آنے والی نسل بھی ہمارے بعد وزیر اعظم ہوگی، ان کی نسلیں بھی آنے بعد وزیر اعظم ہوں گی. تو عوام جو ہے یہ بیچارے چاہے زندہ رہیں چاہے مر جائیں، لیکن جو ان کے محل ہیں اپنا جاتی عمرہ کی طرح انگلینڈ میں بنتے رہیں، ان کی نسلوں کے بنتے رہیں. اور یہ عوام کو یہی کہیں کہ میری تو کوئی زمین ہے نہیں، لندن چھوڑے پاکستان میں بھی نہیں ہے. یہ سب لوگ ایکسپوز ہونے والے ہیں. جو صورتحال میں سمجھتا ہوں، اگر میں پھر بتاتا چلوں 8 کو جلسہ ہوا تو یہ ملک کی تاریخ بدل دے گا، صورتحال تبدیل کر دے گا. ناظرین، چونکہ یہ جو جلسے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ علمین گنڈا پور اور جن جن لوگوں سے رابطے کیے گئے ہیں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ 8 تاریخ کا جلسہ کر لیجئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کا بڑا جلسہ ہو، اور وہ جلسہ پھر پی ڈی ایم کے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی نکالے گا اور بہت سارے منظرنامے تبدیل بھی کرے گا. ویڈیو کے اختتام میں ایک سجیشن، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ ستارے نیس میں ہیں اور پاکستانی عوام کو تو کمزور اور نقصان ہو رہی رہا ہے ان دنوں میں جو صورتحال ہے، جو سیاسی منظرنامے وہ بھی آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب، عام آدمی کو جو آپ کی پریڈکشن کو دیکھتا ہے، اپنی لائف میں آپ سے ذائچے بھی لوگ بنواتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے کہ یہ جو ستارے نحس میں ہیں اور اس وقت صورتحال پازیٹیو کی طرف نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ احتیاطی کیا تدابیر اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، مشکل وقت میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. تو میری آج تک کی تحقیق میں جنرلی جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم. یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے لیکن آپ اس کا ورد رکھیں تو اللہ تعالیٰ سے کیونکہ آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا، اللہ انشاءاللہ مدد فرمائیں گے، مشکلات کا وقت گزر جائے گا. اور یہ پڑھ کے آپ لوگ اپنے لیے دعا کریں تاکہ آپ لوگوں کے جو معاملات زندگی ہیں وہ اچھے گزر جائیں. لیکن یہ پڑھ کے جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کا سایہ بھی ہمارے سر سے ہٹ جائے اور ملک کا جو آگے روشن مستقبل ہے وہ اپنی تکمیل کی طرف جائے اور ملک محفوظ ہاتھوں میں جائے اور ملک ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے جو عملی طور پہ اس ملک کی خدمت کر سکیں. آج کی جو ڈیولپمنٹس تھی اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. آئندہ آنے والی بھی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب کو مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.